नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कम वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपना 12वां पारा स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने कल पारा पढ़ा था 11वां पारा, उसका रीकैप देख लेते हैं। सूरह तौबा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई थी। गज़वा तबूक से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान कामयाबी के साथ लौटे। मुनाफिकीन के उज़र, उनको इग्नोर करने को कहा गया। कुछ लोग जो ईमान की मिली जुली कैफियत के थे, इनको माफ कर दिया गया, इनको तौबा करने को कहा गया और इन्फाक फी सबीलिल्लाह और रसूल की दुआए रहमत इनके लिए वसीला बनी। मोमिनीन सौदिकीन जो नहीं गए थे, जो दीन के लिए पहले ही बहुत सारी कुर्बानियां भी कर चुके थे, इनको भी माफ कर दिया गया। लेकिन ये है कि इनका मामला थोड़ा सा डिले में रखा गया और उसके बाद उनको माफ किया गया। मुनाफिकत को मजीद वाज़ेह किया गया। अरब के बद्दू और मदीने में रहने वाले, अल्लाह ताला ने बताया कि काफी सारे लोग मुनाफिक हैं जिनको तुम नहीं जानते। मस्जिद ज़रार बनाने वाले, ये भी मुनाफिक ही थे। फिर अल्लाह ताला से तिजारत की बात हुई कि कौन है जो अल्लाह से तिजारत करे, और ये भी बता दिया गया कि देना क्या है और मिलेगा क्या बदले में। मुशरिकीन के हक में बेशक वो रिश्तेदार हो, मोमिन दुआ नहीं कर सकते। रसूल की अतात और पैरवी दोनों अच्छे बुरे हालात में मुसलमानों पर फर्ज है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात कि वो मोमिनों के हक में हदायत के हरीस हैं, और अल्लाह जो अर्श अजीम का मालिक है, इस पर तवक्कुल का सबक। और सूरह तौबा के साथ पुरानी सूरतों का दूसरा ग्रुप भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया था। फिर हमने अस्सलाम ग्रुप का वालेकुम। आगाज किया, और तीसरे ग्रुप का आगाज हमने ऐसे किया कि सूरह यूनुस से उसका आगाज हुआ। सूरह यूनुस अ, यानी उसका क्या मेन वो था कि रसूल एक सही रवैये की तरफ दावत दे रहा है, मान जाओ तो ठीक है, वरना फिर अजाब के लिए तैयार हो जाओ। आफाकी दलाइल, अनफुसी दलाइल देकर तौहीद का सबक याद करवाया गया। कुफार के अजाब के मुतालबे और उनका जवाब, शिर्क कुफरान नेमत है, माबूदाने बातिला की हकीकत, दुनिया में भी वो बेबस हैं और आखिरत में भी वो बेबस होंगे। कुरान नसीहत है, और ये सीनों की दवा है, शिफा है उन सीनों के लिए, दिलों के लिए। और फिर ये है कि हदायत और रहमत है हमारे रब की तरफ से। ये वो चीज है, यानी हदायत या कुरान, कि लोगों को इस पर खुशियां मनानी चाहिए। अल्लाह हमें हर हाल में देखता है, और कुरान की मजालिस में भी वो हमें देखता है। अल्लाह के वलियों की पहचान हमने पढ़ी। अम्बा और रसुल में नूह अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के आखिरी अदवार को हमने देखा। कौम का जिद पर अड़ जाना उनकी, और अजाब का मुस्तहिक हो जाना। सूर्य हूद को भी हमने स्टार्ट किया था, आगाज हुआ, 5 आयत ही सिर्फ हम उस पारे में शामिल थी जो हमने की हैं। तौहीद और कुरान की तरफ दावत है, और अल्लाह ताला खुले छुपे का जानने वाला है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किसी का माइक ऑन है? मैं एक मिनट चेक कर लूं कौन है वो। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलाल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल हमने जो पॉइंट जिस पे हमारा पारा मुकम्मल हुआ था, वो क्या था कि इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, के अल्लाह तो सीनों के भेद भी जानता है, यानी वो अल अलीम है। तो उसी की एक दलील अब यहाँ पर आ रही है उसके अलीम होने की। वो क्या है कि जमीन में चलने वाला कोई दाब्बा, कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो, जिसके मुतल्लिक वो ना जानता हो कि कहाँ वो रहता है और कहाँ वो सौंपा जाता है। सब कुछ एक साफ दफ्तर में, यानी लोहल महफूज में दर्ज है। यानी हर जानदार के बारे में अनाम में, सूरत अनाम में हमने एक पत्ते की मिसाल से अल्लाह ताला के अल अलीम होने की एक छोटी सी मिसाल देखी थी। लेकिन आप देखें कि कोई जानदार अल्लाह ताला ने, और कितने जानदार हैं ह्यूमन बीइंग, तो उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो घर कितने हैं, कितने मुल्क हैं, कहाँ पे कोई पैदा होगा, किस मोहल्ले में रहेगा, कहाँ कहाँ पे उसके घर होंगे। यानी जाहिर है कि लोग ट्रैवल करते हैं, एक जगह पे नहीं रहते, मुख्तलिफ जगहों पे जाना आना जाना होता है। उसके अलावा कब्र कहाँ होगी,
اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے، اور وہ کہاں پہ ہے؟ اس کے ریکارڈ رجسٹر میں جو لوح المحفوظ میں ہے۔ تھوڑا سا رک کے دیکھتے ہیں کہ ہلکی سی اس کی تفصیل میں جائیں کہ سورہ طلاق کی جو آخری آیت ہے نا، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین صرف یہ ہماری اکیلی زمین نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہاری زمین کی مثل اور بھی زمینیں ہیں۔ اور 7 آسمانوں کا تذکرہ تو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور قرآن ہی کے مطابق ہر آسمان پر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، جیسے ہم اس زمین پہ حکم نازل ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی ایک آسمان ہے، آسمان دنیا۔ تو حکم تو ظاہر ہے پتھروں پہ تو پتھروں پہاڑوں پہ تو نہیں آئے گا، اینٹ پتھر پہ تو نہیں آئے گا، عاقل ہستیوں پہ ہی حکم آتا ہے۔ اس کا مطلب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مخلوق وہاں پہ بھی موجود ہے۔ تو میں یہاں بھی آپ کو بس ایک واقعہ سناؤں گی کہ سلیمان علیہ السلام، ان کی سلطنت بہت ہی بڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو ایسی حکومت ان کو دی دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ تمام دابا کی جتنی بھی زمینیں ہیں سب داباز کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ نہیں کر سکتے، یہ نہیں آپ کر سکیں گے، لیکن انہوں نے درخواست کی کہ نہیں یا اللہ میں تو کرنا چاہتا ہوں۔ 6 مہینے تک انتظام کیا، کھانا تیار کیا، اور بہت زیادہ کھانا تھا۔ جب دعوت کا جس دن دعوت تھی، اور ظاہر دعوت نامے تو بھیجے گئے ہوں گے، اس دن صرف ایک مچھلی آئی، اور مچھلی سائز میں بہت زیادہ بڑی تھی۔ اور اس نے نہ کیا کیا کہ سارا کھانا کھا لیا، اور پھر کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ مجھے اور کھانا چاہیے، میں بھوکی ہوں ابھی بھی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تم سارا کھانا تو کھا گئی ہو، اب مزید تمہیں کیا چاہیے؟ یعنی ہمارے پاس تو اب کچھ نہیں بچا۔ وہ کہتی ہے سلیمان میں اس سے زیادہ کھانا کھاتی ہوں، اور دن میں 3 دفعہ کھاتی ہوں، اور میرا رب مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ وہی والی بات کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی ریکوائرمنٹ کا پتہ ہے، اور ہر ایک کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے اس سے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ پہلے آسمان اور زمین کی کریشن اور ان 6 دنوں کی بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اور پھر کہا اس کا عرش پانی پر تھا، پھر کہا تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی ہماری آزمائش اور ترتیب کے مطابق آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق جو پہلے ہوئی، اور پلس یہ جو انفارمیشن ہے کہ اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا انفراسٹرکچر ایک عاقل مخلوق کو پیدا کر کے اس کا امتحان لینے کا تھا۔ تو یہاں سے وہی والی بات قرآن کی صادق آتی ہے کہ بامقصد تخلیق ہے انسان کی۔ اور دوسری بات کہ پانی کی جہاں تک بات ہے کہ جہاں تک یعنی ہر 2 آسمانوں کے درمیان میں پانی موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے۔ یعنی اس میں کیا جادوگری ہے کہ جب آزمائش کے لیے بنایا ہے، جب بامقصد بنایا ہے، تو اٹھایا تو جائے گا تاکہ پتہ چلے اس مقصد کا کوئی رزلٹ نکلے۔ اور جادوگری اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اب ان کو یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہونا ممکن ہو سکتا ہے، یہ تو آپ ہماری عقلوں پہ جادو ہی کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو کہتے ہیں آخر کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے، یعنی مذاق اڑاتے ہیں۔ سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے پھیر نہ سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کیا چیز؟ عذاب، جس کا مذاق اڑاتے ہیں وہی ان کو گھیر لے گی۔ میم شاہین پلیز مائک دیکھیے گا اپنا۔ اگر کبھی والا ان ادخنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها من انه لیئوس کفور۔ آیت نمبر 9۔ اگر کبھی ہم، آپ دیکھیں جس کی آزمائش ہونی ہے نا وہ کون ہے؟ وہ ہم ہے نا، میں اور آپ، جن کی آزمائش ہونی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی نفسیات بھی یہاں پہ ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، پھر وہ پھولے نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ یعنی کہ کیا کیسا رویہ اس کا؟ ایکسٹریمسٹ ہے وہ، یا ایک طرف جھک گیا ہے اس کا پینڈولم، یا دوسری طرف جھک گیا ہے، یعنی بیلنس اپروچ نہیں ہے اس کی کسی بھی صورت میں، جذباتی ہے اس کا مطلب ہے۔ تو ابھی تو یعنی ان لوگوں کی اگر کانٹیکس میں بات کریں کہ جو اہل مکہ کی بات ہے کہ ان لوگوں پر ابھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، وہ خوش ہیں، مست ہیں، ڈراؤ تو ڈرتے بھی نہیں ہیں، لیکن جب عذاب آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اور ہمارے ساتھ بھی دیکھیں کہ ہم سم ٹائم یہ سمجھتے ہیں، جو اس رویے کی بات کی گئی ہے، میں اس پہ اگر بات کروں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہماری خدمت کے لیے اترا ہے۔ ہم نے کوئی دعا مانگی فار ایگزامپل، 2 3 دن، ہم 4 دن 5 دن لگاتار دعا مانگتے رہے، پھر ہم نے نفل بھی پڑھے، پھر ہم نے روزہ بھی رکھ لیا، کچھ صدقہ بھی کر لیا، اب ہماری دعا کا جواب نہیں آیا، اب کیا ہے؟ مایوسی۔ وہ جو نمازیں جو نفل پڑھ رہے تھے اسے چھوڑ دیے، یہ اللہ تو سنتے ہی نہیں ہے، ہم تو نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے، روزہ بھی آئندہ نہیں رکھنا، شکایتیں شروع، میں ہی کیوں، وائی می، میں ہی ملی تھی اللہ تعالیٰ کو کہ میرے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناشکرا پن۔
کون ڈالتا ہے ہمارے اندر؟ شیطان. اور اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. اس ایپ سے کوئی اگر پاک ہے تو وہ بس وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، یعنی صبر کرنے والے اور اچھے عمل کرنے والے. صبر کا کیا مطلب ہوگا؟ ان کا رویہ ایکسٹریم پہ نہیں جاتا ان دونوں سچویشنز میں، کہ جب کوئی برا وقت آ جائے یا کوئی اچھا وقت آ جائے تو وہ پھر بھی بیلنس اپروچ میں رہتے ہیں. اور وہی ہے جن کے لیے درگزر ہے اور بڑا اجر بھی. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. تو رسول کا کام صرف وہی پہنچا دینا ہے. دنیا والے جو مرضی باتیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہیں وہ آپ کا دل تنگ ہو جائے اور آپ کہیں کہ بار بار میں ایک ہی بات بتا رہا ہوں اور یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، تو میں اب آئندہ سے ان کو نہیں بتاؤں گا، یا پھر آئندہ سے کچھ کمی کر دوں گا. بیکاز یہ ہیومن سائیکی ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی نصیحت کریں اور آگے سے کوئی ہمیں برا رسپانس دے تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا پڑی ہے اس کو نصیحت کرنے کی. لیکن ایسا نہیں کر سکتے، رسول تو کم از کم بالکل ایسا نہیں کر سکتے. اچھا جی، اب یہ ہے کہ امتحان کا سلیبس بھیج دیا جب اللہ تعالیٰ نے، تو وہ کیا ہے؟ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے. کہو اچھا یہ بات ہے، تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو جو جن جن کو مدد کے لیے بلا سکتی ہو بلا لو، اگر تم سچی ہو. یہی والا چیلنج، یہ پہلی دفعہ یہ چیلنج آیا تھا. اور کل ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا کہ ایک سورت بنانے کا چیلنج ہے. اس کا مطلب ہے ہود جو ہے نا، سورہ ہود وہ پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ یونس بعد میں نازل ہوئی ہے. تو اللہ چیلنج یہاں پہ بھی یہی ہے کہ جس جس کو بلانا ہے نا اپنی مدد کے لیے، ان سب کو بلا لو، پوری کوشش کر لو، بس ایک صورت بنانی ہے. اب اگر وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، یعنی یہ کتاب، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ فہل انتم مسلمون، تو کرتے ہو سر تسلیم خم کہ نہیں کرتے؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. آیت نمبر 15. جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو اسی دنیا میں دے دیتے ہیں. اور ان میں سے، اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور ان میں سے اس کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ہی ان کو سب کچھ مل گیا جو وہ چاہتے تھے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا. اب ان کا سارا کیا دھرا بالکل باطل ہے. کون سا کیا دھرا؟ کہ جو دنیا میں محنت کرتے رہے جس چیز کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ ہماری زندگیاں، مٹیریل اکٹھا کرنا، اسٹیٹس کو ایکوائر کرنا، زیادہ سے زیادہ دولت کما لینا. یہی مقصد ہے نا ہمارا. اگر ایک ایک لفظ میں بات کریں کہ دولت کمانا، تو وہ سب کچھ، اس کا تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوگا. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہو، اس کو آیت کو دیکھنا پڑے گا. آیت نمبر ہے 17. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہو. بینہ کا لفظ انڈرلائن کیجئے، اس کا ترجمہ یہاں پہ صاف شہادت کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے آ گیا. ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے. اچھا، پھر اس میں ایک ریفرنس درمیان میں آیا ہوا اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی موجود تھی، تو ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے. انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے، اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. اب یہاں پہ نا ہم نے بینہ کو سمجھنا ہے کہ بینہ کیا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر تھا، یعنی کچھ اس کے پاس موجود تھا پہلے سے، اور اس کے اوپر پھر اللہ کی طرف سے شہادت آ گئی، یعنی وحی آ گئی. وہ بینہ کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے. تھوڑی سی آپ کی توجہ اس میں چاہیے ہوگی تاکہ ہم اس پوائنٹ کو یہاں سمجھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس چیز کا وہ اذن دے کہ میں سمجھا پاؤں. فطرت سلیم پہ ہر انسان کو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. جو ہر انسان، اس کے اندر جو بھی انسان اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج رہا ہے فطرت سلیمہ کے ساتھ بھیج رہا ہے، مگر وہ فطرت سلامت نہیں رہتی ماحول کی وجہ سے. انسان جو دیکھتا ہے اپنے ماحول میں، اس کے اندر ڈھلنے لگ پڑتا ہے. وہ سوال نہیں کرتا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. اگر کوئی بچہ فطرت سلیم کے ساتھ ساتھ کسی ہندو گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ زندگی میں کتنا ہی بڑا علم، کتنا ہی بڑا عالم بن جائے، یعنی علم حاصل کر لے، مگر وہ اپنے مذہب کے بارے میں نہیں سوچتا کہ یہ بت کیسے معبود ہو سکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ فطرت سلیم کو کام کرنے کے لیے عقل سلیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر تصویر مکمل ہوتی ہے. اور اگر یہ مکمل ہو جائے تو پھر انسان کیا سوچتا ہے کہ اگر یہ بت معبود نہیں ہے تو پھر کوئی تو ہوگا. خود بخود تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. انڈا بنانے کے لیے بھی مجھے چولہا جو ہے وہ جلانا پڑتا ہے، کوئی پروسیجر کرنا پڑتا ہے نا.
تو پھر اس کی رہنمائی کائنات کی نشانیوں سے، جیسے چاند، تارے، سورج، بادل، ہوائیں، بارش، یہ جتنے بھی قدرتی پروسیسز چل رہے ہیں اس پر اس کی توجہ جاتی ہے. کیا یہ خود بن گئے؟ ہر ایک کا ایک مقصد ہے، سب اپنا کام کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں. انسان بھی پیدا ہوتا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے. تو کس نتیجے پہ وہ پہنچتا ہے کہ پھر میرا ہونے کا بھی کوئی مقصد ہوگا. تو اب یہ ہے کہ کوئی ذات تو ہے جو تخلیق کی مالک ہے، یہاں تک وہ پہنچ گیا. یہ بینہ ہے اس کے اندر. اور اس بینہ کی رہنمائی کہاں کیسے ملی، اس کو کیسے پہنچا وہ اس اسٹیج تک؟ فطرت سلیم اور عقل سلیم کی موجودگی میں اس نے غور و فکر کیا اور وہ پہنچ گیا اس چیز تک کہ میرے پاس کوئی چیز ہے. یہ بینہ کا ایک پارٹ ہو گیا. لیکن اب یہ تجربہ کتنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ کون اتنا سوچتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. کتنے لوگ اپنی سلیم فطرت اور سلیم عقل کو استعمال کرتے ہوں گے؟ زیادہ تر تو سوچتے نہیں ہیں. تو پھر اللہ کے بندے یعنی رسول آتے ہیں، لوگوں کو اس کی طرف سوچنے کی دعوت دیتے ہیں. وہ فطرت کے اوپر سے وہ جو پردے انسان کے پڑ جاتے ہیں نا، جس بھی وجہ سے پڑ جاتے ہیں فطرت کے اندر، اور فطرت دب جاتی ہے، ان پردوں کو پھر ہٹاتے ہیں. تو یہ پھر پہلا سٹیپ. پھر جب پردہ ہٹ جاتا ہے اور ویژن کلیئر ہو جاتی ہے، تب وہ اللہ کی ذات کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں اور انسان کے ہونے کا مقصد بھی تبھی بتاتے ہیں. یعنی ایک بینہ ہمارے اندر آ گئی تھی، یعنی سوری پہلے سے موجود تھی، رسول نے اس کو باہر نکالا. اگر وہ نہیں نکلی ہوئی تھی، ویسے وہ خود بھی نکل سکتی ہے، لیکن رسول نے اس کو باہر نکالا. اس پر وحی کا نور بھی ڈال دیا اللہ کی طرف سے. اب کیا ہے؟ اب صاف صاف سب کچھ دکھائی دینے لگتی. اور ایک بات اور کہ یہ جو بینہ ہوتی ہے نا، ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن پیغمبر میں باقی انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، آپ دیکھیں بتوں کے درمیان پلے بڑے، مگر اپنے باپ کو چیلنج کر دیا کہ تم غلط راستے پہ چل رہے ہو. تو پھر بھی آپ دیکھیں کوئی حکم نہ مانے اس سارے پروسیس کے بعد، تو پھر کس کا قصور ہوگا؟ تو یہی ہے وہ لب لباب جو کہ اللہ تعالیٰ آیات کی طرف بار بار نشانیوں کی طرف غور جو کرواتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے. آگے چلتے ہیں، پھر سے پڑھیں اس کو. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس کی تائید میں آ گیا. یہاں پیغمبر کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر بینہ موجود تھی، اس کے اوپر اس کو وحی بھی مل گئی. اور ساتھ اللہ نے بتایا کہ پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی گئی تھی. یہ ایک بیچ میں ایک ایڈیشنل انفارمیشن دی گئی ہے. آگے آگے جو سلسلہ اسی بات سے جڑتا ہے وہ کیا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان لائیں گے ہی، اور انسانی گروہوں میں جو کوئی اس کا انکار کرے گا، اس کے لیے جس جگہ کا دعویٰ ہے، وعدہ ہے، وہ دوزخ ہے. بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کرے؟ اللہ پر جھوٹ کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ کو ہماری ہدایت سے کیا دلچسپی، وہ تو اوپر رہتا ہے، اس نے تو کوئی رسول اور کتاب نہیں اتاری، یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے کھیل کے طور پر پیدا کی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ کرنا ہے. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ گھڑا تھا. سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں. ٹیڑھا کیسے کرتے ہیں؟ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ کوئی بھی نہ جائے، ہم تو نہیں گئے اس راستے پہ، باقی بھی نہ جائیں. اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی تھا. یعنی وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ حرکتیں، اوچھی حرکتیں کر کے اللہ کو ہرا دیا ہے، تو اصل میں یہ بات نہیں، اللہ تو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. دوہرا کیوں؟ ایک تو خود نہیں راہ راست پر آئے، دوسروں کو بھی روکا، تو دو عذاب. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے ہیں، نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا. یعنی وہ بینہ تو ان کے اندر بھی موجود تھی نا، اور یہ جان بھی گئے تھے، سمجھ گئے تھے یہ لوگ بات، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا. اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھر رکھا تھا. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے. یہ تو وہ لوگ ہو گئے جن کے اندر بینہ تھی مگر انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا بہرا ہو اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا. یعنی پہلے گروپ کی جس کے اوپر لعنت بھیجی ہے، وہ اندھے کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، اور دوسرا جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ کس کے ساتھ؟ دیکھنے اور سننے والا، یعنی وہ شعور کے ساتھ زندگی گزارا. کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم کوئی سبق نہیں لیتے؟ یعنی کسی سے بھی پوچھیں، اگر ان سے اہل مکہ سے پوچھیں کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ نہیں، نہیں ہو سکتے. اب آگے سے پھر انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سورہ یونس کا کافی اثر یہاں پر ہے. لیکن یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ زیادہ ڈیٹیل میں آئے گا. کل جو ہے وہ نوح علیہ السلام کا قصہ مختصر تھا، موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا لمبا تھا.
25 से 111 तक ये सिलसिला चलेगा। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही इन्नी लकुम नदीरुम मुबीन। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा था, उसने कहा था कि मैं तुम लोगों को साफ साफ खबरदार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो। अब ये नूह अलैहिस्सलाम की दावत ना शुरू से बताइए। कल हमने क्या पढ़ी थी, उनकी दावत का वो स्टेज पढ़ी थी उनकी दावत की, क्यों बिल्कुल आखिर में आ चुकी थी। वरना मुझे अंदेशा है कि एक रोज तुम पर अजाब आ जाएगा। जवाब में उसकी कौम ने कहा, कौम के सरदारों ने कहा जिन्होंने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया था, बोले हमारी नजर में तो तुम इसके सिवा नहीं हो कि बस एक इंसान हो हम जैसे। हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में से बस उन लोगों ने जो हमारे यहाँ अराजिल थे। अराजिल का मतलब है जो जो लो तबके के, थर्ड क्लास जिसको कहा जाता है, वो उस किस्म के लोग थे, गुलाम लोग थे। बेसोचे समझे उन्होंने तुम्हारी पैरवी इख्तियार कर दी। और हमें पता है कि रसूलों पर सबसे पहले पिसा हुआ गुलाम तबका ही ईमान लाता है। और हम कोई भी चीज ऐसी नहीं पाते जिसमें तुम लोग हमसे बड़े हुए हो, बल्कि हम तो तुम्हें छोटा ही समझते हैं। तो लोग पैगंबर को इस नजर से नहीं देखते कि असल में वो उसका मकसद क्या है, यानी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पे नहीं उसको जज कर रहे, बल्कि अपने मेयार के ऊपर जज कर रहे हैं कि इसके पास तो माल ही नहीं है, इसका तो कोई स्टेटस नहीं है। उसने कहा, ए बिरादरानी कौम, आपको आप इस दावत में ना देखते जाएं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का अक्स भी आपको नजर आएगा। और ये जो है ना कि छोटे लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करते हैं, हम ये सूरत नाम में पढ़ चुके हैं जहाँ पे मुशरिकीन मक्का ने कहा था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे जब तक कि ये छोटे लोग या गुलाम लोग आपके साथ बैठते हैं, आप हमारे लिए कोई अलग जगह बनाए बैठने की। उसने कहा, है बिरादरानी कौम, जरा सोचो तो सही कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक खुली शहादत पर कायम था। ये सेम वही बात है जो हमने डिस्कस की। कौला या कौमी अराइतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व आतनी रहमतिन मिन इंदी, कि मैं अपने रब की तरफ से एक खुली शहादत पर कायम था, फिर इसने मुझ पर अपनी खास रहमत से भी नवाज दिया, यानी नबूवत भी मुझ पर आ गई, मगर वो तुमको नजर नहीं आई। तो आखिर हमारे पास क्या जरिया है कि तुम मानना चाहो और हम जबरदस्ती इसको तुम्हारे सर चिपक दें। यानी जिसको वो निशानियां ही नजर नहीं आई, जो अपने अंदर उसकी बैयना थी, जो उसकी गवाही देती थी, जिसने उसी के से आंखें फेर ली, उसको कोई भी हिदायत नहीं दे सकता, क्योंकि वही वाली बात है, 50% सफर तो इंसान ने खुद ही तय करना होता है। और ए बिरादराने को, मैं इस काम पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है, और मैं उन लोगों को धक्के देने से भी रहा जिन्होंने मेरी बात मानी है, वो आप ही अपने रब के हुजूर जाने वाले हैं। मगर मैं ये देखता हूँ कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो, यानी ये जहालत है, ये जज्बाती अंदाज से तुम काम रहे। तो वही बात जो कुरैश कर रहे थे। और देखें कि सख्त दौर चल रहा है, इसलिए मिसालें भी वैसी ही दी जा रही हैं। और ये भी कि ईमान वालों का दर्जा अल्लाह के यहाँ बड़ा है। कारून का दर्जा और बिलाल हबशी का दर्जा एक जैसा नहीं है, हालांकि दुनिया में इनके दर्जों में फर्क था। ऐ कौम, अगर मैं इन लोगों को धिक्कार दूं तो खुदा की पकड़ से कौन मुझे बचाएगा? तुम लोगों को की समझ में क्या इतनी बात नहीं आती? और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना ये कहता हूँ कि मैं गैब का इल्म रखता हूँ, ना मेरा ये दावा है कि मैं फरिश्ता हूँ। सेम वही बात जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत नाम में हमने उनके बारे में पढ़ी थी। और ये भी नहीं कह सकता कि जिन लोगों को तुम्हारी आंखें हकारत से देखती हैं, उन्हें अल्लाह ने कोई भलाई नहीं दी। इनके नफ्स का हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर मैं ऐसा कहूं तो मैं फिर जालिम हूंगा। कालू या नूहु कद जादलतना फअक्तरत जिदालना फअतिना बिहा ताइदुना इन कुंता मिनस सादिकीन। आखिरकार उन लोगों ने कहा, ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा कर लिया और बहुत कर लिया, अब बस वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर तुम सच्चे हो। यानी अहले मक्का भी इसी तरह की हठधर्मी दिखा रहे हैं, तो अहले मक्का तुम भी कहीं देखो ऐसी बातें तुम भी कर रहे हो। नूह अलैहि सलाम ने जवाब दिया, वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर चाहेगा, तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि उसे रोक लो। अब अगर मैं तुम्हारी कुछ खैर खाई करना भी चाहूं तो मेरी खैर खाई तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकती, जबकि अल्लाह ही ने तुम्हें भटकाने का इरादा कर लिया है। और क्यों नहीं फायदा दे सकती? इसलिए कि अल्लाह ताला तुम्हारी हठ दर्मियां 950 साल से देख रहे, वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। हम यकूलून अफ्तरा कुल इन इफ्तरैतहु फअलैया इजरामी व अना बरीउम मिम्मा तुजरिमून 35। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये वाक्य छोड़ के ना, अब वाक्य आगे भी कंटिन्यू होगा। अल्लाह ताला ने एक कमेंट किया है, ए नबी, क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने ये सब कुछ खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने ये खुद घड़ा है तो मुझ पर अपने इस जुर्म की जिम्मेदारी है, और जो जुर्म तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूँ। यानी ये क्यों कमेंट किया अल्लाह ताला ने कि ये जब किससे इनको सुनाए जाते हैं तो ये कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घड़ ली। नूह पर वही की गई थी कि तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके हैं, बस वो ला चुके, अब कोई मानने वाला नहीं है, ये अल्लाह ताला ने बता दिया था। इनके करतूतों पर गम खाना छोड़ दो और हमारी निगरानी में हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाना शुरू करो। कश्ती बनानी है। अब नूह अलैहि सलाम ने कश्ती बनानी है, उनको कश्ती बनानी नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है, सारा डिजाइन मैं आपको करके दूंगा, सारी इंजीनियरिंग की स्किल्स मैं आपको सिखाऊंगा। और देखो, जिन लोगों ने जुल्म किया है इनके हक में मुझसे सिफारिश ना करना।
یعنی اب معاملہ ہو گیا، فیصلہ ہو چکا ہے، اب جو ہے وہ لوگوں کی سفارش نہیں ہوگی جن کے ساتھ پہلے سے بات طے ہو چکی ہے، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کس پر وہ بلا ٹوٹتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ تو یہ دیکھیں کتنا عجیب معاملہ ہے نا، وہ اس پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کس قدر دھوکے اور فریب میں جی رہا ہے۔ جب نوح علیہ السلام دریا سے بہت دور، اور پانی کا کوئی ذخیرہ نہیں تھا قریب، جو جہاں پہ وہ کشتی بنا رہے تھے، وہاں پہ وہ کشتی کا بالکل ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا جو وہ تیار کر رہے تھے، تو لوگوں کو تو واقعی یہ نہایت ہی ایک مضحکہ خیز قسم کی بات لگی ہوگی، اور وہ ہنس ہنس کے کہتے ہوں گے کہ دیکھو جی، بڑے میاں پہلے ہی پاگل تھے، اب تو ان کی دیوانگی اور بڑھ گئی ہے، آپ خشکی پہ جہاز چلایا کریں گے۔ اس وقت تو کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی ہوگی کہ چند روز بعد وہ حالات آنے والے ہیں جہاں جہاں پہ واقعی جہاز چلنا شروع ہو جائے گا، یعنی بحری جہاز۔ لیکن جو شخص علم رکھتا تھا، یعنی نوح علیہ السلام، جسے معلوم تھا کہ واقعی ایسی ایسی نوبت آئے گی کہ جہاز چلانے کی ضرورت پڑے گی، تو آپ دیکھیں کہ وہ ان کی جہالت اور بے خبری کے اوپر، اور ان کی جس طریقے کا ان کا اطمینان ہے ان کے اوپر، ان کو ہنسی آتی ہوگی، اور وہ کہتے ہوں گے کتنے نادان ہے، قیامت ان کے سر پہ تلی کھڑی ہے، میں خبردار بھی کر چکا ہوں کہ وہ آنے والی ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے بچنے کی تیاری کر رہا ہوں عذاب سے، لیکن یہ ہے کہ مجھے ہی الٹا پاگل کہہ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا، تو ہم نے کہا، یہ تنور ابل پڑا کی نشانی ہے کہ یہاں سے، اس کے اوپر کافی بحثیں ہیں مفسرین کی، ہاں کہ وہ کون سی جگہ تھی، بہرحال یہ کوئی ایک ایسی پلیس تھی جہاں سے اس عذاب کی نشانی ظاہر ہونی تھی۔ تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، یعنی وہی والی بات کی جو طے ہو گیا ہے۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، بہت خوبصورت دعا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، مجریہا اس کو نہیں پڑھیں گے، کیا انہوں نے کہا کہ سوار کرا دو، اور اس میں سوار کرا دو ان لوگوں کو بھی، بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے، نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نام سے ہی، کیونکہ ہم بھی ہر کام کا کی ابتدا ہمیں بھی انسٹرکشن ہے کہ اللہ کے نام سے ہی شروع کرنی ہے، تو اہل ایمان بیٹھ گئے، اور اس میں یہ بھی پھر حکم ہوا تھا کہ اپنی قوم کے جو جوڑے ہیں، سوری قوم کے جو آس پاس آپ کے جانور ہیں، یہ دنیا کے جتنے جانور ہیں بیسیکلی سب کا جوڑا رکھنا ہے اس کے اندر، مچھلیوں کا نہیں کہا تھا کیونکہ وہ تو پانی میں ہی پہلے رہتی ہیں۔ کشتی ان لوگوں کے لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا، یعنی نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ تو کتنی آپ دیکھیں کہ یعنی رسول سے رشتہ، رسول کا بیٹا ہے اور رسول کا رشتہ بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکا، اور کتنا قریبی رشتہ ہے۔ تو یہ ساری وہ ہو گئی ساری یعنی کہ عذاب کی داستان، اور اب کیا ہوا اس کے بعد، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی جودہ وقیل بعدا لقوم الظالمین۔ حکم ہوا ہے زمین اپنا سارا پانی نگل لے، اور اے آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ ختم ہو گئی ساری بات، کہانی ختم، سارے غرور کی داستانیں پانی میں بہہ گئی۔ اور کیا ہوا، کشتی جودی جودی پہاڑ پر کشتی کو روکی، یہ کردستان میں ایک پہاڑ بتایا جاتا ہے، واللہ عالم، کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے دیکھا بھی ہے، انٹرنیٹ پہ شاید آپ نے اس کی وہ دیکھی ہو، لیکن کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا اس کے بارے میں۔ اچھا یہ ہے کہ ایک چیز سائنٹیفک فیکٹ ہمیں اس کے پیچھے معلوم ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ زمین پر جتنا پانی موجود ہے نا، جو بارش میں بھی آ رہا ہے ہمارے پاس، یا جو برف باری کے نتیجے میں بھی جو پانی بن کے الٹیمیٹلی ہمارے پاس آتا ہے، وہ اپنا جو جو اس کی کوانٹٹی ہے وہ سیم رہتی ہے، وہ نہ کبھی کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین کا پانی کافی نہیں تھا پوری زمین کو ڈبونے کے لیے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے تھے، اور وہاں سے پانی آیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ نے بتایا نا کہ اس کا عرش پانی پر تھا، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آسمانوں کے درمیان میں پانی ہے،
تو وہاں سے یعنی جب قیامت ہوگی تو آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا، تو وہ دروازے کھلے اور آپ دیکھیں کہ بارش کس طرح سے برستی ہے، قطرہ قطرہ، اور اگر کسی دروازے سے پانی نکل رہا ہو تو کس کس طریقے سے نکلے گا وہ پانی، اتنا پانی آیا۔ اور کبھی کبھی یہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ کیا چیز شرک تھا، کیسا شرک تھا کہ اللہ نے زمین کو پانی میں ڈبو دیا، کتنے ٹائم تک یہ پانی میں ڈوبی رہی ہے، ہم نے تو قصہ جلدی جلدی پڑھ لیا نا، لیکن اتنا جلدی جلدی ہوا نہیں تھا۔ اچھا جی، اس کے اوپر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، نادا نوح ربہ فقال ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، کیا کہ گھر والوں کو بچایا جائے گا، اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ اب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام بے شک پیغمبر ہیں لیکن ایک باپ بھی تو ہیں، تو باپ کے جذبات جو ہے نا وہ سامنے آ گئے۔ جواب میں ارشاد ہوا قال نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسقني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين۔ اللہ نے جواب دیا نو، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، یہ نہیں کہا بگڑی ہوئی اولاد ہے تمہاری، کہا ہے بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ یہ بھی ایک دعا ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجیے، جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کی، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاہلوں والی باتیں مجھ سے نہ کرو۔ جہالت وہ والی جہالت نہیں ہے جو علم نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے، لیکن انسان جب جذباتی حالت میں آتا ہے، جذباتی کیفیت میں آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ محبت غالب آ گئی ہے اس وقت، اور رسول جو ہے وہ اس کی ذمہ داری تھوڑی سی بیک فٹ پہ چلی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا لیکن ان کو۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کی یہ والی دعا، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین۔ فوراً عرض کیا اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یعنی نوح علیہ السلام کا ٹرسٹ کتنا ہے اپنے رب کے اوپر کہ اللہ مجھے اس بات کی توفیق ہی نہ دے کہ میں تجھ سے وہ مانگوں جو میرے حق میں اچھا ہی نہ ہو۔ حکم ہوا نوح اتر جا، ہماری ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ اور گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی نوح علیہ السلام، اب آپ کی نسل انہی لوگوں سے چلنے والی ہے جو آپ کے بیٹے اور نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے چلی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو اہل ایمان ساتھ تھے ان سے بھی۔ اور اللہ نے یہاں پہ ان کو بھی بتا دیا کہ ان میں بھی کچھ ظالم بھی ہوں گے اور کچھ اچھے بھی ہوں گے، یعنی یہ وہی ویسی بات جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوکم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے، انہیں ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ تو یہ ظلمات جو ہے نا یہ جذبات کے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وہاں سے نکالا ہے جو وہ سوچ رہے تھے، اور واپس اپنی رحمت میں داخل کر دیا ہے۔ ناراض نہیں ہوئے کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی ہے۔ اسی طرح بالکل موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو بھی اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا، یعنی اس کے بعد جو ہمیں لگ رہا تھا کہ ہوگا، وہاں پہ بھی ان کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو سلیکٹ کر لیا۔ یہاں پہ بھی حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تو آپ ان کو جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم، بس صبر کریں، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں بہتر ہوگا۔ یعنی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں ہی کا آخر میں انہی کو کامیابی ملی، اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کو بھی ایک دن کامیابی ملے گی۔ جن مصائب اور تکالیف سے آپ گزر رہے ہیں ان سے آپ بد دل نہ ہو، صبر کیجئے، ہمت سے اپنا کام کرتے چلے جائیے۔ اور عاد کی طرف وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور عاد کی طرف ہم نے اس کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ یہ اجر نہیں چاہتا کہ کیا ہے کہ میں نہ میں اجر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ میں کوئی مشہوری نہیں چاہتا اپنی، یا میں نہیں چاہتا کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے فیم ملے اور لوگ مجھے ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر جانے یا کہیں کہ بہت اچھی باتیں کرتا ہے، نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں، اور نہ ہی کچھ اور انٹرسٹ ہے میرا، میں بے غرض ہو کر یہ کام کر رہا ہوں۔ میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اسی کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرم بن کے منہ نہ پھیرو۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے، یا قوم استغفروا، اے قوم
اللہ سے معافی مانگو۔ استغفار کے کیا فائدے ہیں کہ استغفار کرو گے تو آسمان کے دروازے تم پر کھل جائیں گے۔ آسمان کے دروازے کھلیں گے تو کیا ملے گا؟ دیکھیں رزق آسمان سے برستا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اوپر سے آتی ہیں، دعاؤں کے جواب اوپر سے آتے ہیں۔ تو استغفار کی اتنی اہمیت ہے دعاؤں کی قبولیت میں، یہ ٹپ آج ہم نے اپنے پاس رکھنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دعائیں مانگ لیں جتنی بھی آپ نے مانگنی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف استغفار کر لیں، ایک برابر بات ہے۔ کیوں؟ استغفار کرنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر کون سی دعا کا جواب نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے استغفار کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اوکے، قالوا یا ہود ما جیتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود اگر تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا، یہاں پہ بینہ جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ اسی بینہ کا احساس ہود علیہ السلام نے بھی ظاہر ہے کہ ان کو دلوایا ہوگا جیسے ہر پیغمبر نے کیا، مگر یہ نہیں مانے اور اب کیا کر رہے ہیں، یہ حصی معجزہ مانگ رہے ہیں، جیسے کہ حصی معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ یعنی تم جو اس طرح کی باتیں کرتے ہو نا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی دیوی یا دیوتا کے آستانے پر تم گئے ہوگے، تم نے ایسی باتیں کی ہوں گی، بس وہاں سے تمہاری عقل پہ پردہ آ گیا اور تمہاری عقل ماری گئی، تم پاگل ہو چکے ہو۔ ہود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا، قال انی اشہد اللہ و اشہد و انی بریء مما تشرکون۔ ہود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، میں اس سے بیزار ہوں۔ آپ دیکھیں پیغمبر کس طریقے سے اعلان بیزارگی کر رہے ہیں اپنی امتوں سے۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو، مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، یعنی صرف میرا رب نہیں ہے، وہ تمہارا رب بھی ہے۔ تم مان کے نہیں دے رہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن رب ہر ایک ساری مخلوق کا رب ہے، اور رب کا لفظ بھی آیا، اللہ کا لفظ نہیں آیا، اس لیے کہ رب جب ہم رب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ نعمتیں دینے والا ہے، کیونکہ رب جو ہے نا یہ لفظ انسان اور بندے کے بندے اور اللہ کے بیچ کا ایک تعلق ظاہر کرتا ہے۔ میرا رب بھی اور تمہارا، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تجھے بھیجا گیا ہوں وہ میں تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ یہ تمام حجت، اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ تو یہ قصے تو ہم مختصر انداز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن دیکھیں ظاہر ہے کہ پورا ایک پیریڈ گزرا ہے اس چیز کے لیے جو دعوت ہوئی ہے، اور اس کے بعد اور اب دیکھیں تمہیں ہٹا کے دوسری قوم کو لے آؤں گا۔ تو سن کون رہے ہیں؟ اہل مکہ، کہ تمہیں بھی ہٹایا جا سکتا ہے اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لایا جا سکتا ہے۔ پھر جب ہم ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا ونجیناهم من عذاب غلیظ 58۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور